अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। बुनियादी तौर पर दो पहलू हैं आज के प्रोग्राम में जो हम ज़ेरे गुफ्तगू लाएँगे। एक ये कि PTI की जानिब से क्या गलतियाँ हुई, जिन गलतियों का वो एतराफ़ कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि जो गलत उम्मीदवारों का इंतखाब था वो शिकस्त का कलीदी सबब बना है। फवाद चौधरी साहब ने भी इन गलतियों का एतराफ़ किया है। वो गलतियाँ कौन कौन सी हैं? दूसरा अहम पहलू ये है कि मुस्लिम लीग नून जो वफाक में ख़ुद को दूसरी बड़ी जमात कहती है, तसव्वुर करती है, वो KPK के लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है उसके पहले मरहले में चौथे नंबर की जमात क्यों बन गई है। फवाद साहब से बात करेंगे, लेकिन इरशाद साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से ये कहा गया कि हम ये जो शिकस्त है उसमें गलत उम्मीदवारों का इंतखाब कलीदी सबब बना, बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत ने इस शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। ये रिवायत पाकिस्तान की सियासत में इरशाद साहब माजी में भी मिलती है क्या? मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब से बात करते हैं, क्योंकि ये बहरहाल एक नई रिवायत है और अच्छी रिवायत है कि वज़ीर-ए-आज़म भी एतराफ़ कर रहे हैं, वज़ीर इत्तलात जो हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान हैं फवाद चौधरी साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ गलतियाँ गिनवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है फवाद चौधरी साहब से हम पूछते हैं कि फवाद साहब, कौन सी एक बड़ी गलती जो सूबा सरहद में आपकी जो पोजीशन थी जमात की, 8 साल 8.5 साल से आप इक़्तिदार में हैं, बल्दियाती निज़ाम भी आपका लाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये हज़ीमत उठानी पड़ी और एक ऐसी जमात ज़्यादा सीटें लेगी जिसके दौर में, दौर हुक्मरानी में, दौर इक़्तिदार में वहाँ इंतहा पसंदी परवान चढ़ी और कहा जाता है दहशत गर्दी को फ़रोग़ मिला, तो अवाम ने फिर आप पर उनको क्यों तरजीह दे दी, और वो भी बल्दियाती इंतखाबात में? देखिए, फैक्टर्स तो कई होते हैं। एक फैक्टर जो होता है वो तो नहीं होता आपको इस तरह जो है वो नताइज का, लेकिन दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं। उनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमारे जब इक़्तिदार में आप होते हैं तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो हिस्सा ले सकें इंतखाबात में हुकूमती पार्टी की तरफ से, और बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं एक हलकों में जो अपना अपना मुफाद देना चाहते हैं। ऐसी सूरत में आपको हर हलके के ऊपर काम करना पड़ता है, मुख्तलिफ मुकामी ग्रुपों की सुलह करानी पड़ती है, उनको एक मैकेनिज्म में ढालना पड़ता है। चूँकि वो नहीं हुआ, उसकी वजह से हमने देखा है कि एक हलके में 2-2, 3-3 उम्मीदवार PTI के जो है वो इलेक्शन लड़े हैं। जब आप एक ग्रुप के 2-2, 3-3 लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो जाहिर है कि मुश्किल हो जाएगा फिर उसको जो है वो कॉम्बैट करना। और ये जो इस वक्त सिचुएशन हुई है वो ऐसे ही मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है वो तो यही है कि हम उसको जो हमें एक हलकों की सेटलमेंट करनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं कर सके। फवाद साहब, ये सेटलमेंट ना करना जो है, एक जमात अब 3.5 साल से तो मरकज़ में इक़्तिदार में है, वहाँ KPK में तो 8 साल 8.5 साल हो गए। क्या ये कैपेसिटी की कमी है, अहलियत नहीं है, या ये बेनियाजी इसलिए थी कि हम इक़्तिदार में हैं तो हमें तो फ़ायदा पहुँचना ही पहुँचना है, क्या ज़रूरत है किसी को राज़ी करने की? आप एक पॉलिटिशियन हैं और तजर्बाकार सियासतदान हैं, क्या ये सारा कुछ पहले नहीं करना चाहिए था? देखिए, करना पहले क्या नहीं है तो मुसलसल एक जब आप मुसलसल अपनी पॉलिसी बनाते हैं, मुसलसल आपने बनाना है कैसे आगे चलना है, क्या करना है, और अगर आप मुसलसल इस तरह से अपनी नज़र हटा लेंगे तो फिर जो है वो होता है काम। लेकिन अभी भी इसमें कोई शुबा नहीं है, अगर आप अभी भी नताइज देखें, स्पेशली जो यूनियन काउंसिल्स के रिजल्ट्स आए हैं, आपको एहसास होगा कि PTI ही सबसे बड़ी जमात है और वोट वाइज PTI ही सबसे आगे है। जो बड़े शहर हैं, ज़ाहिर है पेशावर में या बाकियों में जहाँ PTI को लाजमन ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो भी अभी आप देखिए तो सबसे ज़्यादा आई वुड से कि जो बड़ी जमात है वो तो PTI ही है। बाकी जमातें जो है जिनमें JUI भी शामिल है वो पॉकेट्स की जमातें हैं, और उन्होंने आपने देखे कि एक मखसूस अपनी पॉकेट्स में वोट लिए हैं, उससे आगे वो नहीं बढ़ सके। और अब भी अगर मुल्क की वहादत की कोई पार्टी है तो वो PTI है, और अगर एक ही लीडर है जो एक नेशनल लीडर है तो वो इमरान खान है। अच्छा फवाद साहब, ये जो कैपेसिटी की बात इरशाद साहब ने की है, 23 जून 2020 को आपका एक इंटरव्यू था,
آپ نے کچھ جو مسائل تھے، جو پارٹی کے اندرونی مسائل تھے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ فواد صاحب، بنیادی ٹیم ہلنے کے بعد کیپیسٹی پہ آپ نے کویسچن اٹھایا تھا، اس کے بعد کتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے تو نتیجہ کچھ تھوڑا بہتر ہوتا پارٹی کے حق میں؟ دیکھیے جی، یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ تو ایک دو تین مختلف طرح کی ہے نا۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ اگر گورننس کی دیکھیں تو اس میں تو پی ٹی آئی نے میرا خیال ہے کہ پچھلی حکومتوں سے بہت بہتر پرفارم کیا ہے۔ جو پولیٹیکل ہماری ہونی چاہیے، جس میں کیپیسٹی، جس کے ذریعے ہم آپ سمجھیے کہ ایک ایگزیکیوشن کو بہتر کر سکیں، اس میں یقیناً ابھی بھی جو ہے وہ روم موجود ہے اور ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو بھی یہ ارشاد عارف صاحب ظاہر طویل عرصے سے جو انتخابات ہے، سیاست ہے، اس کو کور کر رہے ہیں، ہر حلقے کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ لینا پڑتا ہے اور آپ کو ٹیمیں بنانی ہوتی ہیں، جو کہ اب یہ کام جو ہے یہ تو مقامی قیادت نے کرنا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو سیٹسفائی کرے گی، لوگ آگے نہیں کریں گے، زیادہ گروپنگ نہیں ہوگی، پھر ہی آپ الیکشن جیت سکتے ہیں نا۔ تو اس وقت جو مثلا صحت کارڈ کا جو مینڈیٹ ہے، باقی جو سوشل پروگرامز ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، اور میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی صرف اپنے حلقوں کے اوپر کر لے، کانسنٹریٹ کر لے، اور ہم جو چیف منسٹرز ہیں اسپیشلی وہ اپنا کردار ادا کریں اور لیڈرشپ دیں مقامی، تو پی ٹی آئی کا مقابلہ اس وقت کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ان کا لیڈر اس وقت واحد عمران خان ہے، جو کہ پورے ملک سے ووٹ ملتا ہے انہیں۔ باجوڑ میں بھی ان کا ووٹ ہے، گوادر میں بھی ان کا ووٹ ہے، کراچی میں بھی ان کا ووٹ ہے، لاہور میں بھی ان کا ووٹ ہے۔ تو جو ایک ڈائیورسٹی پی ٹی آئی کو حاصل ہے، جو ایک قد جو ہے وہ حاصل ہے عمران خان کا، وہ تو کسی اور کو حاصل نہیں۔ فواد صاحب، یہ بالکل درست ہے، ایک قد کاٹ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو گروپنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کیا گروپنگ اب پارٹی کے اندر کے پی کے میں، پنجاب میں، دوسری جگہ پہ ختم ہو چکی ہے؟ وہاں یعنی مردان میں جو صفایا ہوا ہے، کیا محمود خان اور عاطف خان کی لڑائی کا نتیجہ نہیں ہے؟ آپ نے وہ جس آدمی نے پرفارم کیا تھا 5 سال پرویز خٹک کو، اس کو صوبے سے نکال کے مرکز میں لے آئے، تو پنجاب کے الیکشن آ رہے ہیں اور اگلا مرحلہ کے پی کا بھی ہے، تو اب یہ ساری جو غلطیاں ہیں سدھار لی جائیں گی اگلے 2-3 مہینوں میں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی اگر اپنے جو رینکس اینڈ فائلز ہیں ہمارے، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے اختلافات کو پیچھے رکھیں، پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ باقی سارے اس وقت سیاسی بونے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ فلانا جو ہے یہ آ گیا ہے۔ عمران خان کے علاوہ اس وقت دیکھیں ملک میں کیا آپ نے بلاول اور مریم کا عمران خان سے کیا مقابلہ ہے، اور یہ جو باقی اس وقت سارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کا کوئی قد ہے، نہ کوئی وین ہے، ایک کہتر رجال ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اگر عمران خان کو آپ مائنس کریں گے یہاں پہ پاکستان کی سیاست میں، پی ٹی آئی کو مائنس کریں گے، تو پاکستان ول بی پورر۔ اب اس طرح کی جو علاقائی جماعتیں ہیں، جو ایک فرقہ واریت پہ مبنی جماعتیں ہیں، ان کو آگے لانے سے کیا پاکستان کا فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے پاکستان کے لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پاکستان میں اگر پی ٹی آئی اپنے رینکس کو جو ہے وہ صحیح کر لے تو ان کا کوئی مقابلہ ہے۔ فواد صاحب، جو خان صاحب کا ایک امپریشن ہے وہ ایک سٹیٹس مین کا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے کہ جو پارٹی کی تنظیم ہے وہ کمزور ہونے کا نتیجہ ابھی آپ نے الیکشن میں بھی دیکھ لیا ہے۔ کچھ فیصلے جو آپ سمجھتے ہیں جو ماضی میں ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو صوبے سے وفاق میں لانا، اور وفاق میں بھی ان کی جو وزارت ہے وہ ایک طرح سے سیاسی طور پہ وہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک طرح سے کھڈے لائن ہے، یہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ اگر پرویز خٹک صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تو نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ تو پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا، پرائم منسٹر کے نام کے اوپر ووٹ جو ہے وہ ڈلتے ہے، باقی سب کے جو ہے وہ ووٹ اس طرح سے نہیں ہے نا، اور کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ فیکٹرز جو ہیں وہی آگے آپ کو جو ہے وہ طے کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے آگے بنانا ہے، کرنا ہے۔ ایک وہ فیکٹر جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو کہا، پی ٹی آئی کا جو اس وقت میری نظر میں پی ٹی آئی کا جو چیلنج ہے وہ صرف یہی ہے کہ اپنے اندر جو اختلافات ہیں وہ پس پش ڈال کے مقامی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے
فرائض ادا کرے تو پی ٹی آئی کا بھی مقابلہ نہیں ہے. فواز صاحب، یہ پنجاب کی جو صورتحال ہے، مستقبل میں بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں اور ظاہر بات ہے پھر مرکزی، یہ جو یہاں ڈسکا کا الیکشن ہوا، لاہور میں آپ کنٹیسٹ میں ہی نہیں تھے، خانیوال میں آپ نے اپنا جو پرانا امیدوار تھا، پارٹی کا پرانا کارکن تھا جس نے 18 میں 47,000 ووٹ لیے تھے، اس کو ٹکٹ نہیں دیا، اور جو فصلی بٹیرا سمجھ لیجئے اس کے خاندان کو ٹکٹ دیا اور شکست ہوئی. تو پنجاب میں بھی تو صورتحال ایسی لگ رہی ہے. تو یہاں کیا آپ چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے پنجاب میں آپ کو کامیابی ہو اور اگلے الیکشن پر اس کے مثبت اثرات پڑیں؟ نہیں جی، پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی ہی سب سے بڑی جماعت ہے، اور انشاءاللہ جو چینجز کا جو ایشو ہے یا اس سے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت پنجاب میں بھی پی ٹی آئی ہی سب سے بڑی جماعت ہے. اور الیکشن دیکھیے، پی ٹی آئی کا جیسے وہاں پہ جے یو آئی ایک مقامی پارٹی ہے، اس سے الیکشن ہوا ہے، یہاں پہ ایم ایل این سے مقابلہ ہوگا. تو یہ مقامی پارٹیاں چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہیں پاکستان میں، قومی پارٹی تو کوئی ہے نہیں. قومی پارٹی صرف ایک پی ٹی آئی ہے، اور یہی ایک انشاءاللہ بڑا ایڈوانٹیج ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا. یہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ اس کو. ماضی میں جو قومی پارٹی پیپلز پارٹی تھی وہ ایک صوبے تک رہ گئی، یہی حال جو ہے مسلم لیگ نون کا ہوا. تو یہ جو مقامی پارٹیاں ہیں مضبوط ماضی میں بھی ہوئی ہیں، اور ایک نئی پارٹی بھی ایمرج ہوئی ہے قومی پارٹی کے طور پر. تو سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ اس پرفارمنس کے ساتھ جو پنجاب میں بزدار صاحب کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک قومی پارٹی کے طور پر پنجاب کا قلعہ فتح دوبارہ کر سکتے ہیں؟ 100% کر لیں گے جی، پنجاب میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور باقی انشاءاللہ کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے. باقی چھوٹی موٹی اوپر نیچے لگی رہتی ہے، اس کے اوپر کوئی اتنی بڑی بات نہیں. جی بہت شکریہ فواد چوہی صاحب آپ کے وقت کا. ہم تو بزدار صاحب سے متعلق بات کرنا چاہ رہے تھے. ارشاد صاحب، خیر فواد صاحب نے ترجمانی بھی کرنی ہے، لیکن جو کچھ حقیقی باتیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں، غلطیوں کا اعتراف تو ہو رہا ہے. یہ اندرونی معاملات کا جواز زیادہ بھاری ہے یا مہنگائی، بیڈ گورننس، یہ پہلو زیادہ بھاری ہیں جو اصل میں شکست کی وجہ بنے؟ دیکھیں، یہ جو اندرونی اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، دھڑے ہوتے ہیں، گروپنگ ہوتی ہے. مسلم لیگ نون میں بھی ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، ہر جماعت میں. اور یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں خان صاحب تماشا دیکھتے ہیں لڑا کے. یہ بھٹو صاحب بھی یہی کام کیا کرتے تھے. یہاں شیخ رشید گروپ ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں مولانا کوثر نیازی کا گروپ تھا، حنیف رامے کا گروپ تھا، غلام مصطفیٰ کھر کا گروپ تھا. یہ گروپنگ ہوتی ہے. لیڈرشپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے گروپنگ کے منفی اثرات اپنے ووٹ بینک پر مرتب نہیں ہونے دیتا. جو فواد صاحب بات کر رہے تھے، معقول بات کر رہے تھے کہ جی یہ مقامی قیادت کا فرض بنتا ہے کہ وہ صلح صفائی کرائے. لیکن اگر اسی جو نیریٹو کو ہم مرکزی سطح پر دیکھیں تو خان صاحب نے اسد عمر کی اور جہانگیر ترین کی صلح صفائی تو نہیں کرا پائے. جی، شاہ محمود قریشی صاحب کے مقابلے میں جو نعیم سلمان نے الیکشن لڑا، وہ آج تک صلح صفائی تو نہیں ہو سکی. جی، جب یہ اختلافات کو پر قابو نہیں پایا جاتا، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے رزلٹ یہی آتے ہیں. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ خان صاحب کے دو بڑے نعرے ہیں، ان کی نفی ہو رہی ہے. ایک تو یہ تھا کہ جی وہ میرٹ پر ہر کام کریں گے، انصاف ہوگا. اب ٹکٹ اگر میرٹ پر ملنے کی بجائے کارکن ان کا یہ سوچتا ہے، ووٹر یہ سوچتا ہے کہ اگر اسی طرح خاندانی بنیادوں پر دینے ہیں کہ جی خامند فوت ہوا ہے تو بیوی کو دے دو، بیوی کا معاملہ ہے تو بیٹی کو دے دو، تو یہ تو کام مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی میں تو یہاں تک ہوا ہے کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ڈاج کیا، پی ٹی آئی کی قیادت کو چیٹ کیا، جنرل الیکشن میں انہی کو ٹکٹس دیے گئے، اور یہ ریت ابھی بھی چل رہی ہے. تو اب یہ دیکھیں، لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا مزاج یا اپنا فیصلہ منٹوں سیکنڈوں میں تبدیل کر لیتی ہے، لیکن کارکن جو ہے وہ اتنی جلدی اپنی رائے نہیں بدلتا، اپنا مزاج نہیں بدلتا، وہ اپنے فیصلے اتنی جلدی نہیں بدلتا.
پیپلز پارٹی کو جو نقصان ہوا وہ یہی تو ہوا کہ زرداری صاحب نے جب وہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سارے جو ضیاء الحق کے حامی اپنی پارٹی میں لے لیے تو کارکنوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے تو قابل قبول نہیں، آپ کے لیے ہوگا، آپ کے لیے عملیت پسندی ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ یہاں بھی یہی تضاد آ رہا ہے کہ اگر میرٹ نہیں ہوگا تو پھر مسائل ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جو صوبائی قیادت ہوتی ہے یا صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں، ان کے اپنی پارٹی پر مضبوط گرفت، ارکان اسمبلی پر مضبوط گرفت، جہاں آپ سینٹ کے الیکشن میں اپنے وزیر خزانہ کو ہروا بیٹھیں، جی، نہ وفاقی حکومت کچھ کر پائے نہ صوبائی حکومت کچھ کر پائے، تو اس سے کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایک انارکی ہے آپ کی پارٹی کے اندر۔ نہیں ارشاد صاحب، آپ کے سامنے بات ہوئی، اچھا ایک بات بھول جائے گی، پہلے ایک میرٹ کا تھا کہ جو میرٹ پر یہ سارے فیصلے ہوں گے، دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب والا آپ کے جو بھی لوگ ہوں گے وہ آپ کے ایجنڈے پر عمل کریں گے، جی، یعنی پیسے کا عمل دخل نہیں ہوگا، کرپشن نہیں ہوگی، اقربا پروری نہیں ہوگی، ساری چیزیں نہیں ہوں گی، وہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، پتہ یہ چلا کہ پشاور میں جو صاحب الیکشن لڑ رہے تھے وہ کبھی پارٹی کے ممبر تھے ہی نہیں، امپورٹڈ تھے، باہر سے آئے اور آ کے کھڑے کر دیا، اس کے مقابلے میں کھڑے کر دیے جس کا باپ ضلع ناظم رہ چکا ہے، وہاں اس کا اچھا خاصا کام ہے۔ اب وہ صرف جمعیت علماء اسلام نے نشست نہیں جیتی یا اس کے سیاسی، ایک آدمی جو پہلے سے وہاں کام کر رہا تھا، ضلع ناظم کے طور پر کام کر چکا تھا، اس کی کارکردگی بھی ہے، اس کا سلسلہ بھی ہے، کچھ ہوگا، اس کے مقابلے میں ایک نووارد جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے پھر ہارنا ہی تھا۔ اچھا، اس کے باوجود 50,000 ووٹ کارکنوں نے تو کمی نہیں چھوڑی، وہ تو 50,000 ووٹ ان کو ملے۔ اب جو بات اس کے جو امپیکٹ نظر آ رہا ہے، اس کا اگلے مرحلہ جو کے پی کے میں ہے اس پر بھی پڑے گا، اور اس کے بعد جو پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں، پنجاب میں تو دیکھیں نا ضمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے وہ سب میں ہار گئی پارٹی، خانیوال میں، ڈسکا میں، خوشاب میں، تو یہاں اب مقابلہ کوئی، اچھا پھر کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہوئے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پنڈی جو ان کا گڑھ تھا وہاں سے فارغ ہو گئے، ملتان سے یہ فارغ ہو گئے۔ ارشاد صاحب، سوال یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے جب ہم کچھ انہی کے ممبران سے بات کر رہے تھے، نام نہیں لیتے، ان کا یہ تھا امپریشن کہ بھائی اگر ان کو سچ بات بتائی جائے قیادت کو، تو پھر آگے سے جو موجود ہیں، جو لوگ اس وقت وزیر مشیر ہیں، ان کی جانب سے ہم پہ قصیدے جو ہیں وہ ہماری شان میں پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوتی ہے، اور وہ اچھی خاصی جو ہے نا شریف آدمی کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بنتی ہے، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے اور وزراء کرام اور مشیروں کی طرف سے جو ہے وہ اچھی خاصی قصیدہ خانی اپنے ہی بندوں پہ، اپنے ہی جو ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے یا پروونشل اسمبلیز کے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آپ کیسے جو ہیں وہ علاقے کی سیاست کر سکتے ہیں؟ خیر ارشاد صاحب، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا یہ جاننے کی کریں گے، مسلم لیگ نون جو اپنے آپ کو سب سے بڑی وفاقی جماعت گردانتی ہے، لیکن کے پی کے کا جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے اس میں چوتھے نمبر پہ کیوں چلی گئی، یہ جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سید صابر شاہ صاحب نے، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں، کے پی کے سینئر سیاستدان ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ان کی وابستگی جو ہے وہ دہائیوں پر محیط ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد صاحب، وفاق کی جماعت ہوتے ہوئے بھی نون لیگ کے پی کے کا جو پہلا مرحلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا، اس میں چوتھے نمبر پہ آ گئی ہے، یہ ابھی تک کیا حوصلہ افزاں ہے، اور یہ تسلی کافی ہے کہ وہ بیلٹس میں الیکشنز نہیں ہوئے جن پہ نون لیگ کا اثر زیادہ تھا؟ یہ ویسے دلچسپ معاملہ ہے کہ ایک دور میں کے پی کے مسلم لیگ کا گڑھ رہا ہے۔ 1946 کے ریفرنڈم میں
جو نتائج آئے تھے اس کے بعد مسلسل یہ قلعہ رہا ہے مسلم لیگ کا، اور خاص طور پر پشاور جو تھا، یوسف خٹک یہاں سے کامیاب ہوا کرتے تھے، اس طرح کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ یہاں سے نکلا کرتے تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ بعض جگہ پہ قوم پرست یا وہ جماعتیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں مخالفت کی تھی مسلم لیگ کی، ان کو لوگ ووٹ دینا گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ وہاں جو پارٹی آئی ہے اس پہلے مرحلے میں وہ JUI ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، دوسرے نمبر پہ تو چلو PTI ہے، قومیت ہے، اس کے بعد پھر ANP ہے، اور مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی جو یہاں کئی باریاں لے چکی ہیں اقتدار کی، وہ چوتھے پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہیں۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، شاہ صاحب یہ کیا وجہ ہوئی کہ مسلم لیگ اتنی پیچھے کیوں چلی گئی؟ کیا اندرونی اختلافات ہیں، یا کوئی کام نہیں کیا مسلم لیگ کی مقامی قیادت نے، یا لوگ ناراض ہیں ابھی تک مسلم لیگ سے کہ انہیں ہم نے بار بار منتخب کیا، حکومت دی اور وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے؟ شکریہ جی عارف صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن اور جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں ان کے اپنے ہی وہ بلدیاتی الیکشن کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو مقامی سطح پہ جو کونسل ہوتا ہے، چھوٹے کونسل کے لیول پہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، تو یہاں پہ پھر وہ جو آپ کی نیچے لیول پہ آپ ٹکٹ جاری کرتے ہیں تو 5-6 لوگ 7 لوگ الیکشن لڑتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو ٹکٹ دیا ہے اور آپ کے 6-7 لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو یہ، اور جبکہ آپ کے صوبائی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ فائٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو جو ہمارا KP میں ہم نے ہزارہ کے اندر جو ہمارا مسلم لیگ کا گڑھ ہے جی، وہ مالا کنڈ ہے، ہزارہ ہے، اور آپ کے یہ جو سوابی ڈسٹرکٹ اور یہ ایریاز ہیں۔ ابھی جو الیکشن تھے اس میں ہزارہ میں صرف ڈسٹرکٹ ہری پور جو ہے اس میں الیکشن ہوئے، اور ڈسٹرکٹ ہری پور میں تقریباً ہم نے 3 سیٹیں جیتی۔ جو تیسری سیٹ پہ جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، ان کے بھائی جو چاچا جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہمارے رہے ہیں، تو وہ بھی ہماری ہی سیٹ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہزارہ جو ہے یہ مسلم لیگ کا گڑھ ہے، اور ہزارہ کے اندر ہم نے ہری پور سے بالکل یہاں سے PTI کا یہاں پہ مکمل خاتمہ ہوا ہے۔ اور آپ دوسری جو ہماری مانسہرہ، ایبٹ آباد اور آگے بٹگرام اور یہ جو ڈسٹرکٹس کے اندر جب الیکشن ہوں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہزارہ ہے یہ شاہ صاحب معاملہ یہ ہے جو آزاد امیدوار سمیع اللہ صاحب منتخب ہوئے ہیں، 81,000 ووٹ لیے ہیں انہوں نے تو نون لیگ کی ٹکٹ سے بھی زیادہ ووٹ لیے۔ دوسری بات یہ، آپ ہزارہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ ایبٹ آباد کی بات کریں تو آپ کی پارٹی سنگین اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ مہتاب عباسی صاحب کا اپنا گروپ ہے، کیپٹن صفدر صاحب کا اپنا گروپ ہے، مرتضیٰ جاوید صاحب کا اپنا گروپ ہے۔ یہ اختلافات کیا آپ کو اسی طرح کے نتائج سے دوچار نہیں کریں گے جس کا رونا آج PTI رو رہی ہے؟ نہیں، یہ جو آپ ہماری بنیادی جو اپنے اندرونی اختلافات ہیں، یقیناً یہ جو اختلافات اگر اسی طرح رہتے ہیں تو اس کا یقیناً ہمیں نقصان ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جماعت، ہماری قیادت، خود ہم اس کوشش میں ہیں، اور انشاءاللہ کافی حد تک ہم حوصلہ افزا ہیں کہ انشاءاللہ جو ہماری اپنے آپس کے اختلافات ہیں یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ جہاں آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، دیکھیے یہ جو سمیع اللہ کے ووٹ ہیں وہ بھی مسلم لیگ کے ووٹ ہیں، اور جو انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا قومی اسمبلی کے اندر تو مسلم لیگ کے ووٹ ملے تھے۔ تو آج بھی ہری پور کے اندر ابھی تو انہوں نے ہمیں اپلائی ہوئی اور پارٹی کے اندر وہ ٹکٹ جو ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا، لیکن وہ آج بھی مسلم لیگ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے تو
हरिपुर में हमने अपना उस स्टैंडर्ड को बहाल रखा है। बाकी रह गए मालाकंड जो है वो हमारा मुस्लिम लीग जो है वो रवायती तौर पे मालाकंड से हमारी पोजीशन होती है। इसी तरह आपकी हमारा जो स्वाबी है यहाँ से हम मुस्लिम लीग जो है ये इसकी रवायतन हमारी एक सिलसिला है, यहाँ से अभी हमारी सीटें, और इस दफ़ा हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी सीटें जो हैं जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे। शाह साहब, आप एक कौमी सतह के सियासतदान हैं, इस सूबे के वज़ीर आला रहे, मुस्लिम लीग के सदर रहे, आप भी काफ़ी अरसे से खामोश हैं, सियासी मंजर पर उस तरह नज़र नहीं आ रहे। मेहताब अब्बासी साहब भी खामोश हैं, इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब खामोश हैं। ये कोई मायूसी है जमात से या कोई और वजह है? नहीं, देखिए ना, हम तो खामोश भी हैं लेकिन पार्टी को हम, अब मैं खामोश रहा हूँ लेकिन आज अल्लाह के फजल से पार्टी को हमने सीट दी है जी। तो हमारी खामोशी है वो कहते हैं बनाकर फकीरों का हम बेश गालिब तमाशा अहले नजर देखते हैं, बस इसको ये एक कैफियत है। बाकी इंशाल्लाह हम पार्टी के साथ हैं और हमारी कमिटमेंट है, और उसी तरह जब भी पार्टी पे मुश्किल वक्त आएगा जी और जब भी आजमाइश और इम्तिहान में पड़ेंगे तो इंशाल्लाह पार्टी के साथ हम खड़े हैं। शाह साहब, ये अहले करम कौन से हैं? ये अहले सितम हैं जिनका आप तमाशा देख रहे हैं दरवेश बन के? इसमें सब शामिल है, इसमें सब शामिल है। अहले करम भी, अहले सितम भी, बस हम सबका तमाशा देख रहे हैं। नहीं, ये ना हो कि आप पार्टी के तमाशा देख रहे हो। नहीं, हम दुनिया का तमाशा, नया पाकिस्तान देख रहे हैं ना जी। तो यही है बनाकर फकीरों का हम बेश गालिब जी तमाशा अहले सितम देखते हैं, बस ये मैं इसको जरा यूं कह देता हूँ। अच्छा शाह साहब, ये फरमाएं कि अगले इलेक्शन में 2023 के जो इलेक्शन आ रहे हैं वो 23 में हूँ, आपकी जमात के कुछ लोग कहते हैं 22 में भी हो सकते हैं, पार्टी को ऑन ग्राउंड लीड कौन करेगा? शहबाज शरीफ साहब करेंगे या मरीम नवाज़ साहबा करेंगी? क्योंकि मरीम साहबा आज कह रही हैं कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ, मियाँ साहब ने फैसला करना है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा और अगले पार्टी को कौन लीड करेगा। देखें जी, एक बात जो है ना जी, ये तो इसमें तो दूसरी कोई वो है नहीं कि जो पार्टी की लीडरशिप जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जी, वो हमारे लीडर हैं, कायद हैं, और आपने बारहा शहबाज शरीफ साहब से भी यही सुना है कि जो हमारे कायद फैसला करेंगे, और मेरे ख्याल में इसमें कोई अभाव नहीं है कि जो फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे हम सब ने उसको फॉलो करना है। बाकी एक कोशिश सियासत के अंदर स्ट्रगल होती है। मरियम साहिबा का भी मैं समझता हूँ कि मुश्किल टाइम में उनका भी बड़ा एक अच्छा रोल रहा है आमरीत के खिलाफ और मौजूदा निज़ाम के खिलाफ, और जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है इसके खिलाफ ये एक मजबूत आवाज़ है। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी पार्टी में लीडरशिप जो है वो शहबाज शरीफ साहब की भी खिदमात जो हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर या पंजाब की हद तक उन्होंने जिस तरह इस पार्टी को चलाया या जिस उनकी जो गवर्नेंस थी वो भी हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक मिसाली उनका किरदार रहा है। तो जिस पे मियाँ नवाज शरीफ हाथ रखेंगे ये सब इस बात के अहल हैं कि ये इस मुल्क को मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा जो मुश्किलात हैं उससे वो निकालेंगे। तो ये अहलियत बहरहाल इस पार्टी के अंदर मौजूद है। शाह साहब, ये जो ताख़ीर हो रही है और जिसकी वजह से दो मुख्तलिफ नैरेटिव बयानिए भी चल रहे हैं और ये अंदरूनी कशमकश भी नज़र आती है, इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा इलेक्शन करीब जाके? देखिए जी, आप जब रोटी पकाते हैं तो इसमें आग की भी ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है जी। ये बयानिया एक ही है और आखिर में जाके ये बयानिया जाकर उस जगह पे जाके मिल जाएगा और इसमें आपको फर्क नजर नहीं आएगा। ये दोनों जो है पार्टी के लिए बेहतर है जी। नहीं, ये आग और पानी ताख़ीर एक सवाल है। एक जानिब आप शाह साहब अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी जानिब आग भी जल रही है, पानी का छिड़काव भी है, सिर्फ धुआं ही उठ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, रोटी तो पक नहीं रही। नहीं, रोटी पकेगी ना जी। हमने तो ये तो आने वाले इलेक्शन में देखिए हमारी
اس وقت جو ہماری قیادت ہے پارٹی کی، جن صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح مختلف حوالوں سے یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ کس طرح اس پارٹی کو، اس کی پاپولرٹی کو کس طرح کم کیا جائے، تو میرے خیال میں اس بھرپور کوشش کے باوجود کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوا، اور پارٹی کی اپنی پاپولرٹی بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور آنے والا وقت جو ہے ہمیں تو اس کا ایڈوانٹیج تو ضرور ہے نا جی۔ عمران خان کی جو گورننس ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو نیا پاکستان سامنے آیا ہے، اور نواز شریف کا جو پاکستان تھا، یہ کمپیریزن تو ہوگی۔ آج تو کوئی ڈر کے مارے بھی بات نہیں کرے گا، آج کوئی کھل کے سامنے نہیں آئے گا، لیکن جب یہ شاہ صاحب اس وقت اور یہ نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کی کمپیریزن ہوگی تو ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آئیں گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ اس ملک کے اندر مستقبل کس کا ہے۔ شاہ صاحب ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے ہی صوبے میں جہاں اس کی 8.5 سال سے حکومت ہے وہ الیکشن ہار جاتی ہے، تو خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ ایک بات یہ خوف والی بات تو نظر نہیں آتی، اور دوسرا جو اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا الیکشن جیتنا، جو بلدیاتی سیاست میں کبھی نمایاں نہیں رہی، قومی سیاست میں تو اس کا کردار رہا ہے، وہ بھی پاکٹس میں رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے قومی پارٹیوں کے مقابلے میں ایک جو پاکٹس کی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، وہ کیسے آگے آ گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تجزیہ کیا آپ نے؟ نہیں، میں گزارش میری یہ ہے جی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ قومی سطح کے الیکشن تو نہیں ہے نا جی، یہ الیکشن جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن ہے، اور اس کے اندر بھی پورے صوبے کے لیول پہ نہیں ہے، یہ مخصوص علاقوں میں ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے پشاور میں یا ڈی آئی خان اور ان علاقوں میں جے یو آئی جو ہے وہ ان کی اپنی ایک اچھی خاصی ان کی گراس روٹ لیول پر ان کی مدرسے موجود ہیں، ان کی فالوئنگ موجود ہے، تو ان کا ایڈوانٹیج تو ان کو بہرحال اس الیکشن میں ملنا تھا، اور وہ ملا ہے انہیں۔ اور یہ خوف کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ڈر کے مارے بات نہیں ہو رہی، تو عام لوگوں کی خوف کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو بیچارے آج روٹی کے لیے اور مہنگائی میں پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی خاموشی نظر آ رہی ہے، وہ خاموشی جو ہے اس میں ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، تو میں نے اس خوف کے تناظر میں بات کہی تھی کہ جب آپ کی یا بولنے کی اور الیکشن کی مہم جب چلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ خاموش ووٹ جو ہے اور خاموش لوگ جو آج پس رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، وہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سید صابر شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو احتساب مشن ہے کیا اس کا بھی کوئی اثر ان لوکل باڈی الیکشنز پہ آیا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جے یو ایف اے کے سینئر رہنما مولانا غفور حیدری صاحب نے۔ حیدری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ مولانا، حکومت تو اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہے کہ بامی جو چپکلش ہے اس کی وجہ سے وہ ہار گئے، اور نتائج کو تسلیم بھی کر رہی ہے۔ کیا آپ یہی چاہتے تھے کہ جو بھی الیکشنز ہوں وہ فری اینڈ فیئر ہوں اور اس کے نتائج تسلیم کر لیں؟ تو حکومت کے اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، 3.5 سال بعد جو ہمارا موقف تھا کہ 2018-25 جولائی کے انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، بکسے چوری کیے گئے ہیں، وہ بات ثابت ہو گئی۔ ہم مسلسل کہتے رہے، مقتدر قوتوں کو بھی بتاتے رہے، قوم کو بھی بتاتے رہے، اور اس حوالے سے ہم نے 15 ملین مارچ بھی کیے، پاکستان کے ہر شہر میں گئے، لوگوں کو باور کرایا، پھر آزادی مارچ کیا۔ جب پی ڈی ایم بنی تو اس کے زیر اہتمام میں ملک بھر میں جلسے کیے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جی ہاں بس
جو لوگ یا جو پارٹیاں ہار جاتی ہے تو وہ پھر الزام لگاتے ہیں دھاندلی کا. لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ثابت کر دیا کہ برسر اقتدار طبقہ جو جعلی مینڈیٹ لے کر آئے تھے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنا. تو آپ نے دیکھا کہ JUI نے بھاری اکثریت سے میدان مار لیا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. جب ہنرمند لائق باصلاحیت لوگ کامیاب ہو کر آئیں گے تو ملک کو ان میں چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے. مولانا یہ ایک تو سلیکٹڈ ہے, ایک نالائق اور نااہل ہے. 3.5 سال میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قوم کو مہنگائی کے علاوہ کیا دیا. مولانا یہ فرمائیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھے اس لیے ہم جیت گئے, لیکن نوشہرہ میں جہاں آپ ہارے ہیں وہاں آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ نتائج نہیں مان رہے. حکومت جو ہاری ہے, جس کی حکومت ہے صوبے میں, وہ نتائج کو تسلیم کر رہی ہے, آپ نتائج نہیں تسلیم کر رہے. دیکھیں ہم تو نتائج کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن جہاں کہیں اگر ہم نے کوئی چیز دیکھی ہے تو اس کا اظہار بھی ضرور ہوگا. جہاں بھی کہیں, چاہے میں کروں چاہے کوئی بھی کرے, دھاندلی دھاندلی ہے اور اس کو دھاندلی کہنا پڑے گا, تب جا کے ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب آپ بلدیات میں جیت گئے تو اگر دھاندلی ہوتی تو پھر اب بھی آپ نہ جیت سکتے تھے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں حکومت سازی ہوتی ہے, پالیسی سازی ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بعض قوتوں کے مطمع نظر بھی ہوتے ہیں اور ان کی دلچسپی بھی ہوتی ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ منظور نظر جماعتوں کو لے آئے. بلدیاتی الیکشن میں چونکہ ایسی چیز ہوتی نہیں ہے, نہ یہ پالیسی ساز ادارہ ہے, نہ پالیسیاں بنا سکتے ہیں, نہ قانون بنا سکتے ہیں, اس لیے یہاں لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اگر لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور بکسے چوری نہیں ہوئے اور رکاوٹ کوئی بنا نہیں, تو آپ نے دیکھا مولانا قوم نے مولانا فضل مولانا حکومت کا پہ اعتماد کیا. حکومت کا شکست. مقصد دیکھیے میں بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا اس پر ہے کہ دھاندلی کیوں کی جاتی ہے, باہر سے الیکشن میں مداخلت کیوں کی جاتی ہے, اور اصل جو قوم کے نمائندے ہوتے ہیں ان کا راستہ کیوں روکا جاتا ہے. کل کوئی اور جیتے صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں, ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن اس پر تو تمام جماعتوں نے احتجاج کیا اور سب کا موقف مولانا تھا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف. مولانا اب آپ PDM لانگ مارچ میں جا رہی ہے. لانگ مارچ کے بعد ظاہر بات ہے آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ شفاف الیکشن ہوں. اگلے الیکشن ہوں گے, ظاہر بات ہے موجودہ حکومت نہیں کرائے گی, ایک نگران حکومت کرائے گی. اس کے بعد اگر بالفرض دوبارہ PTI جیت جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ یہی کہیں گے کہ جو PTI الیکشن جیتے گی وہ دھاندلی زدہ ہوں گے, جو آپ جیتیں گے یا آپ کے اتحادی جیتیں گے وہ درست الیکشن ہوں گے. نہیں, یعنی اس وقت اب میں کیسے دھاندلی کر سکتا ہوں. وفاقی حکومت بھی PTI کی, صوبائی حکومت بھی PTI کی, اور انتظامیہ بھی PTI کے تحت, الیکشن کمیشن بھی PTI کے حکمرانی کے تحت, تو وہ دھاندلی کر سکتے, میں تو نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن تو آزاد ادارہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ ایک نگران حکومت الیکشن کرائے گی جس طرح 18 میں کرائے گی. اگر آپ جیتیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیئر الیکشن ہے, اگر PTI جیت جائے آپ سمجھتے ہیں یہ دھاندلی ہو گئی ہے, تو یہ عجیب سی منطق ہے. دیکھیں اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہارتا ہوں تو پھر میں ڈنڈورا پیٹوں کی دھاندلی ہو گئی. بنیادی بات یہ ہے کہ قوم دیکھ رہی ہوتی ہے. اب جو 2018 کے الیکشن ہوئے
پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت نے تسلیم کیا کہ ہاں فیئر الیکشن ہوئے ہیں، دھاندلی نہیں ہوئی ہے؟ بلکہ تمام جماعتوں نے اس کو بدترین دھاندلی کہا۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو، کوئی بھی جیتے، فیئر الیکشن ہو، ماضی میں بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں، لیکن اگر بعض قوتیں پھر پی ٹی آئی کو لانا چاہیں گے، پھر احتجاج ہوگا، پھر تحریک چلے گی، پھر جدوجہد ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت آئے لیکن ووٹ لے کر آئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ساڑھے 3 سالہ دور اقتدار میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو جس طرح لایا گیا اور اس نے جو کرتوت دکھائے، جو سبز باغ دکھائے تھے کہ 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، اور یہ سبز باغ دکھا کے اور اس طرح ان کو لایا گیا، لیکن اس وقت سے لے کر میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، مہنگائی کم۔ مولانا صاحب اب ان کو بھیجنے کے لیے کیا لاحہ عمل ہے؟ آپ نے 23 مارچ کو مارچ کا اعلان تو کیا ہوا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ مارچ کیسا ہوگا؟ آپ دھرنا دیں گے تو کتنے دن پر محیط ہوگا؟ 8-10 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم کی حکمت عملی اور پلان کیا ہے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے؟ اور آپ استعفے دے رہے ہیں 23 مارچ کو؟ میں بھی ہو سکتا ہے کہ 23 مارچ سے پہلے ڈبل مارچ ہو جائے۔ ہماری تو پوری جدوجہد رہی ہے روز اول سے کہ اس حکومت کو گھر بھیجے۔ ڈبل مارچ پر بھی کام ہو رہے ہیں؟ سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کی کوئی کارکردگی بھی نہیں ہے نا۔ نہیں، ڈبل مارچ پہ بھی کام ہو رہا ہے مولانا۔ کارکردگی بھی ہوتی، کوئی طبقہ خوش ہوتا، صحافی سے لے کر کلرک تک، جناب علی کاشتکاروں تک، محنت اور مزدور تک، سب سراپا احتجاج ہے۔ مولانا کارکردگی ہوتی تو پھر بھی قابل برداشت ہو۔ مولانا یہ ڈبل مارچ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے بغیر، یعنی کسی عوامی تحریک کے بغیر موجودہ حکومت کو گھر بھیج دے گا، یہ ایک مداخلت نہیں ہوگی جس کی آپ مخالفت؟ عوامی تحریک چل رہی ہے 23 مارچ کو، تو ہم نے مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جلسے ہوں گے، سیمینارز ہوں گے، ریلیاں ہوں گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف 23 مارچ کو ہی ہمارا ایک پروگرام ہے جو حتمی ہے۔ 23 مارچ سے پہلے ہی حکومت جا سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کی تحریک کے نتیجے میں تو آپ اگر 23 مارچ تک نہیں جاتی تو پھر استعفے آپ پیش کریں گے پی ڈی ایم؟ دیکھیں یہ تو پھر پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے، میں تنہا تو یہ بات نہیں کر سکتا۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے کریں گے، اور پی ڈی ایم 8 جماعتوں پر مشتمل ہے، تو اتفاق رائے سے ہمارے فیصلے ماضی میں بھی رہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو فیصلہ ہوگا وہ اتفاق رائے سے۔ ٹھیک ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ یو ایف اے کے سینئر رہنما ارشاد صاحب، یہ پی ڈی ایم جب ہم کوئی لاحہ عمل یا ایکشن پلان مانگتے ہیں تو ایک ٹرک کی بتی نظر آتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہم مشاورت سے کریں گے، یہ اکیلا فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ اب سمجھیں کہ ذرا سمجھا دیں، اگلے الیکشن کی بشمول پی ایم ایل این جے یو آئی سارے تیاری کر رہے ہیں، اور یہ مہم، انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے، حکومت نے کوئی گھر نہیں جانا۔ اچھا، جب یہ مارچ آئے گا نا، مارچ میں بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے ہوں گے جی، کے پی کے میں دوسرا مرحلہ ہوگا، اور شاید کے پی کے میں جنوری میں دوسرا مہینہ، دور کی بات نہیں ہے۔ پنجاب کے جو ہیں وہ مارچ اپریل کا پنجاب میں ہوگا، یہ ہو چکے ہوں گے اور یہ ہو رہے ہوں گے پنجاب میں۔ تو جس طرح پچھلے سال، یعنی اس سال کے اوائل میں یہ ہوا تھا کہ جب سینٹ کے الیکشن آئے تو پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم بھی اس مسئلے پر جو ہے مولانا فارغ خطی دے دیں نون لیگ کو یا نون لیگ والے کہ جی یہ اختلاف اس بات پہ ہو جائے کہ جی استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں، کیونکہ مولانا تو کہتے ہیں کہ استعفے دیں، لیکن اگر مولانا کو کچھ مل گیا ہے کے پی کے میں، مزید بھی مل جاتا ہے اور پنجاب میں بھی کچھ مل سکتا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ارشاد صاحب،
پھر مولانا کیوں ایسی ارشاد صاحب مہم کا ایم حصہ پی اگر بنے پی گئے؟ ڈی ایم میں رہتی تو اتنی سیٹیں نہیں لے سکتی تھی. جی ایک کویسچن آ گئی ہے. نون لیگ نے آگے کے پی کے میں اگر الیکشن لڑنا ہے, حکومت بنانی ہے, تو پی ڈی ایم کا ٹوٹنا انتہائی لازمی ہے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, پی لیکن ڈی ایم ٹوٹے گی تو ان کے مفادات چلیں گے, ویسے کام نہیں چلے گا. یہاں یہ دنیا ہے, یہاں ہر بات ممکن ہے. تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے, یہ دنیا ہے, یہاں ہر بات ممکن ہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.